बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियात की दुनिया के पहले प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जामियात के वाइस चांसलर्स, उनकी फ़ैकल्टी और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक सैर असल गुफ्तगू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी जामियात इस वक्त मुल्की सतह पर और बैन अवी सतह पर क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज इस हवाले से हमारे पहले प्रोग्राम में हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क के मायनाज माहिर तालीम और फार्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी, क्वाड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे लीडिंग और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर भी हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जमाल खट्टर साहब से है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम स्पेयर करने का। आप पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे कि आज क्या कहना चाहेंगे कि आज ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक पहला प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली स्टार्ट कर रहे हैं। मुर्तज़ा नूर साहब, थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। मेरे ख़्याल में तो मेरी जगह किसी और बंदे को आप पहले प्रोग्राम्स में बुलाते, उससे बिस्मिल्लाह होती तो बरकत ज़्यादा होती प्रोग्राम में। मेरे ख़्याल में इस तरह प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए है कि हम अमूमन हर सुनी सुनाई बात को बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लेते हैं और उस शोबे से मुतालिक लोग जो होते हैं उनकी ज़ुबानी सुनी हुई बात और सुनी सुनाई बात में फ़र्क होगा और है और होना चाहिए। तो कम से कम ये तो होगा कि जामियात की असल सूरत हाल, जामियात के फ़र्स्ट हैंड स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी ज़ुबानी लोगों तक पहुँच जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी और आपकी टीम की कि आप हमारे माशरे को जामियात की दुनिया के नाम से यूनिवर्सिटियों से मुताल्लिक़ यूनिवर्सिटियों के बारे में और यूनिवर्सिटियों के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़ुबानी यूनिवर्सिटियों के इश्यूज़, मसाइल, तालीम से मुताल्लिक़, आला तालीम से मुताल्लिक़ इश्यूज़ पे बातचीत करेंगे। तो मेरे ख़्याल में मुझे तो उम्मीद है कि हमारे देखने वाले इसमें बहुत दिलचस्पी लेंगे और अपने लिए बहुत इसको फ़ायदेमंद पाएंगे। जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ की फैक्ट्स और की जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पहले तो ये कि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे अहम जामिया और सबसे ओल्डेस्ट जामिया है जो कि जुलाई 21, 1980 में इस्टेब्लिश हुई। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसकी जो लोकेशन है ये मुजफ्फराबाद में है और इसके टोटल जो है 5 कैंपसेस हैं। इसमें टोटल जो फैकल्टीज़ की तादाद है वो 4 है। 34 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस हैं और इसमें 62 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा इसमें 268 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें से 128 जो है PhD फैकल्टी है। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेन तो यही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल की क्या रेशो है स्टूडेंट्स में जो है ना? मेरे ख़्याल में 40-60 से ज़्यादा होगी। मेरे पास एक्यूरेट नंबर नहीं है लेकिन 40-60 से ज़्यादा है। जो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था वो तो मेरे ख़्याल में 45 इस तरह की वो था। तो मेरे डोंट कोच मी बिकॉज आई डोंट हैव द एक्चुअल नंबर, लेकिन मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मेरे ख्याल में 40-60 के करीब हम होंगे, अगर इससे ज़्यादा ना हो। डॉक्टर साहब, वैसे तो जो हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर है वो वेरी फॉर्चुनेट कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के प्रॉब्लम प्राइमरी सतह पर है, लेकिन हमारी ओवरऑल जो 47% फीमेल इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में और मेनली मेरे ख्याल में किसी भी यूनिवर्सिटी में 40% से तो कम नहीं हो। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, सिवाय शायद एक आध यूनिवर्सिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर ये समझा जाता है कि देखिए हायर एजुकेशन एक इसके फंडिंग के बड़े मसाइल है ना, और उसमें जो स्टूडेंट्स का एक इनरोलमेंट भी हमारी बहुत कम है। इस वक्त 279 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हो चुकी हैं और 140 से ज़्यादा कैंपसेस है। तो आपकी यूनिवर्सिटी को जो इस वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस है, किस तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं? एक तो ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बाकी मुल्क की तरह यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन वही हालत है। सिंध और पंजाब ज़रा खुशकिस्मत हैं कि उनकी सूबाई हुकूमतें उनकी यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट कर रही हैं फाइनेंशियली। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से
چونکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر صوبہ نہیں ہے تو اس میں NFC کا حصہ نہیں ہوتا، تو فیڈرل بجٹ سے ہی ان کو بجٹ ملتا ہے، تو ہم فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے وفاق کا حصہ ہیں۔ جی 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 تو ہمیں امید ہے، میں نے تو بڑی، جب سے میں آیا ہوں تقریباً 6 مہینے 10 دن ہو گئے ہیں، 11 دن بلکہ، تو لوگ کہتے ہیں آپ دن گنتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دن اس لیے گن رہا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنے دن گزر گئے، میں نے اب تک کیا کیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو HEC وفاق کا جو ہمیں گرانٹ دیتا ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں ذرا زیادہ اضافہ ہوگا۔ سو آئی ہیو ریزنس ٹو ہوپ کہ مثال کے طور پہ 33% انکریز HEC ہمیں دے گا، تو وہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دے گا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی پالیسی مومنٹ ٹو مومنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وی لیو بائی دا ڈے، وی لیو بائی دا مومنٹ، آج گزار لو کل دیکھا جی جی جائے گا۔ بالکل، وہ مستقل اس بنیادوں پر چلنا چاہیے۔ بالکل، تو ہمیں میرے خیال میں اس کے لیے پرماننٹ پلاننگ کرنی چاہیے۔ میں تو اپنا ایک پیکیج میں اسے کہتا ہوں، پروگرام کہتا ہوں، جو ہم نے کوہاٹ یونیورسٹی میں بھی چلایا اور یونیورسٹی آف سوابی میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہے، میں اسے 6 سالہ پروگرام کہتا ہوں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مالی پوائنٹ آف ویو سے 3 ایسپیکٹس ہیں اس کے، یا 3 سائڈز ہیں۔ ایک جو آج کل اس مالی سال کے دوران ہمیں جو خسارہ کا سامنا ہے اس کو ایڈریس کرنا، جی 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 پھر آنے والے سالوں میں اس طرح کے خسارے کا نہ آنا ہے، بالکل صحیح۔ اور پھر جو اس کی لائبلٹیز ہیں جو پچھلے سالوں سے چلی آ رہی ہیں اور جو آنے والے سالوں میں بڑھیں گی، ان کے لیے اس انداز سے پلان کرنا کہ یہ یونیورسٹی کے بجٹ پہ، ریکرنگ بجٹ پہ اس کا پریشر نہ پڑے۔ اور میرے خیال میں بہت ساری یونیورسٹیاں اسے کرتی ہوں گی، لیکن جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے ایز این امپلائی دیئر، یا ایز اے VC دیئر، یا ایز ممبر آف ون آف دیئر باڈیز دیئر، تو یہ میری بدقسمتی تھی کہ انہی یونیورسٹیز میں میں گیا جہاں پہ یہ پلان ایسا نہیں تھا جس طرح ہم لانا چاہتے ہیں، یا جو ہم کوہاٹ میں لائے، یا جو ہم یونیورسٹی آف سوابی میں لائے۔ تو عموماً جب میں پہلی مرتبہ اس پلان کے بارے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو جو پیسوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو بہت بڑی لگتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ون ٹائم ہے، آپ ہمیں 6 سال تک معمولی سی سپورٹ دیں تو ہم آنے والے سالوں میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہماری یونیورسٹی کی مالی حالت تھی۔ اب ملکی سطح پہ مرتضیٰ صاحب، تعلیم جی 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 اور پھر خصوصی طور پہ ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم، یہ ریاست پاکستان کا کبھی بھی فوقیت نہیں رہا۔ میں عموماً اپنے کلیگ سے کہتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہے کہ ریاست ہم سے کیا چاہتی ہے، کہ یونیورسٹی کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ 4 سال ختم ہونے کے بعد ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں، تو جو آپ کو آتا ہے وہ ان کو سکھا رہے ہیں، جو مجھے آتا ہے میں ان کو سکھا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسلامی تشخص اجاگر کرو اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو، اینڈ شاید کوئی کلیئر پکچر ہمیں ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ نہیں ہے۔ وہ لیس دین 2% ہم GDP کا ایجوکیشن پہ ہماری اوور آل اسپینڈنگ ہے نا، میرے خیال میں بالکل 1.5 کے ارد گرد ہے جی۔ اور اگر ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کی انگریزی میں کہتے ہیں کہ ابھی دیر پھر بھی نہیں ہوئی ہے، ہمیں مل بیٹھنا چاہیے کہ ہم یہ یونیورسٹیوں سے ہم چاہتے کیا ہیں۔ کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یونیورسٹیاں اس طرف چلیں گی، کوئی اور آ جاتا ہے نہیں 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 اس طرف جانے دیں، آپ وہاں سے آپ وہاں رک جائیں، اب ایک اور طرف ہم نے سمتوں میں جانا ہے یا ہم نے کوئی گولز اچیو کرنے ہیں۔ تو جو ٹرم پالیسی ہوتی ہے نا، ٹرم پالیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ 5 سال کی ہے تو اس کی جو 5 سالہ پالیسی ہوگی اسی کے مطابق چلیں گے۔ اسٹیٹ پالیسی وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے جائے، وہ ریاست ایک بالکل وہ سمت میں اپنے بچوں کو کہ اس طرف چلیں گے، وہ ڈیوریبل بھی ہوتی ہے، اور وہ بالکل، اور یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہمارے ہدف ہیں، ہدف ہی کیا آبجیکٹیوز نا، تو یہی ہم نے اچیو کرنا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو اس پہ میرے خیال میں اگر وہ ہو تو اس وجہ سے جو چونکہ پرائیورٹی نہیں ہے اور کلیئر گولز نہیں ہے، آبجیکٹیوز نہیں ہے، اہداف نہیں ہے، تو یونیورسٹیوں کی مالی حالت ذرا پتلی ہے۔
آخری بات مالی حالات کے بارے میں، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم حق ہے. اعلیٰ تعلیم حق نہیں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے وہ نہیں. اب بنیادی تعلیم حق ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ تعلیم کہیں بھی دنیا میں حق نہیں ہے، بلکہ وہ ممالک مغربی یورپ کے جو میرے خیال میں پہلے اکثریت، اگر سب نے ایسا نہیں کیا ہے، جو پہلے ہائر ایجوکیشن فری دیتے تھے، اب تو انہوں نے بھی فی چارج کرنا شروع کر دیا ہے. تو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سالانہ کی بنیاد پہ ایک اسٹوڈنٹ پہ ایک یونیورسٹی کتنا خرچ کرتی ہے، اور اسی اسٹوڈنٹ کے لیے حکومت کی طرف سے کتنا پیسہ آتا ہے، باقی جو فرق ہے وہ خسارہ ہے. جی بالکل. تو اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ جی یونیورسٹیوں کو صرف اسٹوڈنٹ کی فی پہ چلانا ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ یونیورسٹیاں صرف حکومتی پیسوں پہ چلیں گی، یہ بھی کبھی نہیں ہوگا. ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آ جائیں، تھوڑا سا میں آ جاؤں، دونوں مل کے پھر دونوں رہیں گے بھی اور چلیں گے بھی. تو ہم مطلب جذباتی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں کہ جی قانون، اور مطلب وہ عربی کی آیات بھی اور کہاوتیں بھی کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو فرض ہے ہم پہ، تو ایسا ہونا چاہیے. وہ واقعی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم جو ہے اور بنیادی تعلیم، ان میں ہم نے فرق کرنا ہے. اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز بہت چاہیے ہوتے ہیں. پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستانی ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنی ساری یونیورسٹیوں کو وہ کریں جتنی آپ نے بتائیں 267. یہ تو آج کی تعداد ہے نا. ہاں انشاءاللہ کل شاید ہاں پرسوں اس سے زیادہ ہوں. بالکل. ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم ڈاکٹر ناصر جمال خٹک صاحب سے ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ فنڈنگ کے کیا مسائل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایٹ دا سیم ٹائم جب فنڈنگ کا ایشو ہے تو ہم یونیورسٹیز یہ بھی انشور کرتی ہیں کہ جو میرٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، چاہے وہ نیڈی ہوں یا ایسے بچے ہوں جو کہ ہمارے مختلف ریموٹ ایریا سے آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے جو اسٹوڈنٹس کی ایسے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو تھوڑا سا انکریج کرنے کے لیے، تو آپ کی یونیورسٹی کی سطح پر کون کون سے اسکالرشپ اسکیمز اویلیبل ہیں اور کتنے % اسٹوڈنٹس ان اسکیم سے بینیفٹ کر رہے ہیں سر؟ ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک میٹنگ سے آیا جس کے تحت امید ہے کچھ دنوں میں آپ کے ہاتھوں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہاتھ بھی آ جائے گا، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ادارے سے میٹنگ تھی جس میں 130 طلباء کے لیے انہوں نے حامی بھری ہے کہ 2025 میں جتنے طلباء انرول ہوئے تھے ان میں سے 125 طلباء کو ان کی جو انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ یہ پورا کریں گے تو اس کو وہ فنڈ دیں گے. اس طرح کچھ حکومت پاکستان کے وہ ہوتے ہیں اسکالرشپس ہوتے ہیں، HEC کے ہوتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ہیں، AJK گورنمنٹ کے اپنے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیریٹیبل انڈیویجولز جو ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں جو اپنے پیسے دے کر تو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مختلف قسم کی اسکالرشپس ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر کے جو تعلیمی ڈونرز ہیں، اکیڈیمک ڈونرز ہوتے ہیں، جیسے فل برائٹ ہے مثال کے طور پر، ڈاڈ ہے یا جائکا ہے یا اس طرح کچھ اور ہوں گے، سارے نام مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ آتے رہتے ہیں اور ان کے لیے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر میں اس طرح کہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو کہ جس کو کوئی اسکالرشپ کے لیے کمپیٹ کرنے کا موقع نہ ملے تو غلط نہیں ہوگا. جی بڑی اچھی بات ہے سر. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی ایک امپلائبلٹی کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے نا، اور اکثر آپ نے بھی ان چیزوں کو، ظاہر ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی 3 بڑی جامعات میں رہ چکے ہیں. اب ہمارے جو یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں ان کی امپلائبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. شاید وہ چیزیں مس میچ ہو رہی ہیں، ریکوائرڈ سکلز جو ہیں جو ہمارے گریجویٹس ہیں اس میں شاید وہ مسنگ ہے. تو آپ نے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ یونیورسٹیز کی جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی امپلائبلٹی کو انشور کیا جا سکے؟ جی ایک تو ایسا ہے کہ بدقسمتی سے ہم پاکستان میں من حیث المعاشرہ ایسے ایشوز میں پھنس گئے ہیں جو سرے سے ایشوز ہیں ہی نہیں. جی. تو اس وجہ سے ہماری جو فوکس ہے وہ زندگی اور زندگی سے متعلق وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ فوکس ہماری ہوتی ہی نہیں ہے.
फिर मैं तालीम भी पढ़ रहा होता हूँ और वो जज्बाती फोकस जो मेरा किसी भी वजह से, जिनको मैंने नॉन इशू कहा, उस पर मैं फोकस रहता हूँ। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलता हूँ और ग्राउंड रियलिटी में जॉब में सामने आता हूँ, तो पता चलता है मेरे एम्प्लॉयर को भी कि मुझे खक नहीं आता है, मुझे ख़ुद अंदाज़ा होता है कि मुझे खक नहीं आता है। तो बजाय ये कि मैं ये तस्लीम करूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं और गुस्से में हो जाता हूँ, और जो मेरा एम्प्लॉयर है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो जिन जज्बाती बातों की वजह से मैंने फोकस खो दिया था, उन्हीं जज्बाती बातों में मैं अपने मसाइल के हल को ढूंढने लगता हूँ। एक तो सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मौसम में ये है। दूसरा ये है कि जिस रफ्तार से दुनिया ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी आगे चली गई या चलती गई, उसी रफ्तार से उन जज्बाती बातों में फंसे होने की वजह से हम उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट और रीएडजस्ट ना कर पाए। तो जब हमारे पास ईमेल आम हुआ तो दुनिया सारी तकरीबन उसके वो हम पश्तो में कहते हैं कि उसके छुपे और दिखने वाले आश्कारा सब चीज़ों से मतलब मारूफी हो गए थे, वो जानते थे उन चीज़ों को। आज भी अजीब बात है कि यूनिवर्सिटी में आपको कुछ ऐसे बड़े हाई लेवल के ऑफिशियल्स मिलेंगे जो ख़ुद अपना ईमेल नहीं भेजते हैं या रीड नहीं करते हैं, वो प्रिंट करके उनके पास आया जाता है या प्रिंटेड ईमेल पे उसका जवाब देते हैं। तो जहाँ तक हमारी एम्प्लॉयबिलिटी और टेक्नोलॉजी की बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई इसलिए हैं कि मैं वो उस्ताद जिसको एक लिहाज से टेक्नोफोबिया है या डिजिटल फोबिया है या कंप्यूटर फोबिया है, और जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि जी ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से उन चीज़ों को मैं डिमोनाइज़ करता रहता हूँ। हमारी ही मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट के फेज़ पे अटैक हुआ कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब तो खुशकिस्मती से वो नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो हम पढ़ाते हैं और जो पढ़ाने वाले हैं वो ख़ुद उस एक माहौल से आए हैं जिसको मैंने थोड़ी देर पहले एक जज्बाती बातों की बात की। ये सब की होती हैं, इसमें ना कोई गलत है ना बुरा है, और इनकी तरफ तवज्जो देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या तवज्जो ना देना गलत है, नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने पानी भी पड़ा है, काफ़ी भी पड़ा है, तो जो मेरी बॉडी को ज़रूरत है, कभी एक की होगी कभी दूसरी की होगी, मैं दोनों देता रहूँगा। अगर मैं ये समझूं कि नहीं मैं काफ़ी की ज़रूरत पानी से पूरी करूँगा या पानी की ज़रूरत काफ़ी से पूरी करूँगा, तो मेरे ख्याल में वो मसला मेरे सेहत को ख़राब कर देगा। तो यही मसला मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के साथ हुआ है, हमारे मुआशरे के साथ हुआ है कि मेरा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल इसलिए नहीं है कि उसका फोकस हमने ग्राउंड रियलिटी से ज़रा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, उसका फोकस वहाँ नहीं होने दिया जो ग्राउंड रियलिटीज़ उसको फेस कर रही हैं। मैं अगर आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अब मसलन कुछ महीनों से, मेरे 6 महीने हो गए मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो हमारा फोकस अब इस पे आ रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट उसको पेन, पेपर, स्टेशनरी की अगर ख़रीदारी की ज़रूरत है स्टूडेंट से कराएंगे। मिसाल के तौर पे हम उनको पेपरा के कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे मारफ़ी कराने के लिए जो खतूत आते हैं उनका रफ जवाब उनसे, तो हम उनको उन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, करने वाले हैं आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, कि जो उन्होंने अपने जॉब की रियल लाइफ में डे टू डे बेस पे फेस करना है। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस में हमने BS कराया है, तो हम इस पे फोकस करेंगे कि क्या वो मेरे दफ्तर के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है कि जो मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करा सके, या वो मेन पावर पे मेरी डिपेंडेंस कम कर सके ताकि मेरे एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स कम हों। तो ये कुछ हरकतें हमने शुरू की हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में इसका अच्छा नतीजा निकलेगा, और उम्मीद है कि मुझे तो यकीन है बाकी यूनिवर्सिटियां कर रही हैं, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में अब कुछ दिनों में आने वाले में हम करने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होती है उनके स्टूडेंट्स होते हैं। जी। तो वो बिल्डिंग्स भी ज़ाहिर है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए किया जाता है, हर चीज़ यानी उनके लिए, लैब्स भी उनके लिए बनाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दौरे हाज़िर में ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेजमेंट, उनकी करैक्टर बिल्डिंग, अभी इस साल के लास्ट ईयर जो था हमारा, उसमें एक करैक्टर मास्टरी के ऊपर और करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो आप
इस बारे में क्या कहते हैं कि हमें क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स की इफ़ेक्टिव पॉजिटिव इंगेजमेंट को इंश्योर करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज़ को अपना रोल प्ले करना चाहिए? जी, थैंक यू। ये तो मेरे ख्याल में सबसे अहम फोकस या बहुत से फोकाए या फोकसेस में से एक ये होना चाहिए कि हम क्या स्टूडेंट के इंटेग्रिटी की तरफ हमारा फोकस है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए। हम मेरे ख्याल में जब कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसको बड़े नैरो अंदाज में लेते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अपना इस स्कोप को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। जी। वो इस लिहाज से कि हो सकता है कि मैं एक मतलब कामचोर बंदे के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट के साथ ज़िंदगी मुश्किल होगी, या एक टेररिस्ट के साथ ज़िंदगी मुश्किल होगी। तो अगर हम ये देखें कि हम हमारे मुल्क को इस वक्त या हमारे माशरे को इस वक्त किस किस्म के मसाइल का सामना है, और उन मसाइल को हल करने के लिए आज जो मेरे पास बच्चा आता है या बच्ची आती है, उसको जो आज मसाइल जिस हद तक हैं जैसे भी हैं, वो कल इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। तो मैं आज के बच्चे और बच्ची को किस तरह उन मसाइल को फेस करने की स्किल्स मैं उनको दे रहा हूँ या उनको उसके बारे में सेंसिटाइज कर रहा हूँ। एक तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी फोकस हमारी ये होनी चाहिए जब मैं कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो बड़ा नैरो सा हम उसका पर्सपेक्टिव लेते हैं कि जी वो ये झूठ ना बोले, झूठ मेरे ख्याल में खैर बिल्कुल ना बोले, लेकिन शायद ज़िंदगी झूठ के बगैर नामुमकिन होगी। ये किसी लड़की के साथ बात ना करे, लड़की लड़का के साथ बात ना करे। मेरे ख्याल में वी कैन लिव विद दैट। लेकिन अगर कोई नकल लगा के, प्लेजरिज्म करके या कुछ इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके वो आगे आता है, तो मेरे ख्याल में उस झूठ ने मुझे जो ज़ाती ज़िंदगी में वो बोल रहा है या जो गलत काम ज़ाती ज़िंदगी में कर रहा है, वो मेरे मुल्क को, मेरे माशरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितना वो प्लेजरिज्म या वो चीटिंग या वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने जो इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमने इसका जो नैरो फोकस है इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हमारे पास आते हैं या हम स्टूडेंट थे वहाँ से निकले और उस इंटरवेंशन ने, उस तालीम ने मुझे मेरे इर्द गिर्द मौजूद दूसरे इंसानों का, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, दूसरे इंसानों का और दूसरे मेरे सिटीजन्स का जो मेरे मुल्क में मेरे साथ बराबर के शहरी हैं, मुझे बाकी उनके इसमें सिफात जो हैं उनसे कोई गरज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इससे गरज होना चाहिए ये मेरे मुल्क का शहरी है तो मेरे दिल का टोटा है, तो कि उनका क्या हक है और उनको, उनकी मौजूदगी कहीं मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं मेरे अमल कौल की वजह से उनको कोई तकलीफ। तो मेरे ख्याल में कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहें। आखिरी बात, कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो कभी हमने ये भी सोचा है कि क्या इसमें सिविक वैल्यूज़ भी आती हैं, कि मिसाल के तौर पे ट्रैफिक कवानीन है या सड़कों को, गलियों को, मोहल्लों को साफ़ रखना है, या हमने अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है। तो अगर इस तरफ मेरे ख्याल में भी कैरेक्टर बिल्डिंग की हम बात करें तो मुश्किल नहीं है ये उम्मीद रखना कि आने वाले कुछ सालों में हमारा माशरा बड़ा ठीक ठाक माशरा बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने उस्ताद को रोल मॉडल समझते हैं ना जी। तो इस लिहाज से करैक्टर बिल्डिंग है या इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स है, यानी कि वो एक उसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है उस्ताद के साथ है, ठीक है ना। तो आप इस सिलसिले में आपने क्या कोई इक़दाम उठाए हैं कि आप टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो खुद भी रोल मॉडल बने? अगर वो पंक्चुअल होंगे तो स्टूडेंट्स भी पंक्चुअल होंगे, अगर वो खुद रेगुलर होंगे तो स्टूडेंट्स भी रेगुलर होंगे, अगर वो भी पोलाइट होंगे तो स्टूडेंट्स भी पोलाइट होंगे। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने तो वैसे 3 बड़ी जामियात के साथ ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो साथीज़ा को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए वो जो उनके साथ एक तवक्को होती है, जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो उनके पूरा उतर सके? थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्योंकि हम में से अक्सर कोई डिग्री हासिल करके तो उस डिग्री को वसीला पैसा बनाना चाहते हैं कि वो पैसा कमाने का वसीला बने, पैसा बनाने का वसीला बने, तो रास्ते में कोई भी नौकरी मिले तो हम उसको करने को तैयार हैं। तो यूनिवर्सिटी में एक या किसी भी इदारे में
ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بس نوکری ہو کہیں سے بھی ہو جہاں سے تنخواہ ملے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے یونیورسٹیز کی خصوصاً میں بات کروں گا اور آئی ایم میکنگ این ایجوکیٹڈ گیس کہ ہر ادارے میں اس طرح ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ کچھ بھی ملے نہیں میں نے استاد بننا ہے یا فیمیل استاد بننا ہے, ٹیچر لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. تو جو پہلا قسم ہے کہ جی کوئی بھی ہو نوکری ہو تو اس کے لیے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی, دوسرے کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, لیکن ان دونوں کے چوائسز کی وجہ سے ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں فرق بھی ہوگا. اب مثلاً وہ جو یہ شعوری فیصلہ کرتا ہے, یہ جانتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس پیشے کو جوائن کرنا ہے, شاید اس کے لیے انٹرونشن اتنا زیادہ نہ کرنا پڑے, کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ استادی کا جو پیشہ ہے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے, اس کے معنی کیا ہیں. ہم بڑی آسانی سے جذباتی بات کر دیتے ہیں جی یہ پیغمبری پیشہ ہے اور ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں جی ہم پیغمبری پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دن مجھے بھی یہ کسی نے کہا تھا, میں نے کہا دیکھو اللہ کے بندے, پیغمبری پیشہ یہ آپ کا بڑا پن ہے, اس کو انسانوں کا پیشہ بھی اگر آپ سمجھ لیں, ہم زبانوں بات کرتے ہوئے ہم بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر عمل سے بھی تھوڑا سا آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ اس کو پیغمبری پیشہ سمجھتے ہیں یا انسانی پیشہ سمجھتے ہیں تو ہم مان لیں. تو یہی بات میں کروں گا مرتضیٰ صاحب کہ میں اگر اس شعوری فیصلے کے تحت اس میں آیا ہوں تو میں شاید میرے لیے رول ماڈل ہونا اور میرے لیے صاف ستھرا رہنا, میرے لیے میرا کیریکٹر, میری انٹیگریٹی, میں کیا کرتا ہوں, میرے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں, میں لوگوں کے ساتھ کس طرح باتیں کرتا ہوں. اور مثلا میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس چیز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں جہاد تو بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے, یہ چھوٹی چھوٹے کاموں کے خلاف جہاد مت کرو, اس کے لیے صرف کوشش کرو. یا تو یہ چھوٹا سا معاملہ اب نقل کے لیے جہاد میرے خیال میں ضروری نہیں ہے, نقل کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ شاید اس طرح کے الفاظ ہماری زبان میں آ کے ہم اتنے ملیٹنٹ اور اتنے اگریسو ہو گئے ہیں کہ ہمیں برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا. تو اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کے سوال پہ, اور ہم عموماً یہ کہتے ہیں یہ کوئی سوال ہے, بھائی سوال سارے اچھے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے, تو اگر مجھے اسٹوڈنٹ کے سوال وہ کوئی کسی بھی قسم کا ہے کہ برداشت کرنے کا مجھ میں مادہ نہیں ہے تو میں رول ماڈل کیا بنوں گا. تو اس کو کرنا کیا چاہیے, اس کے لیے میرے خیال میں ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم اپنے ٹیچرز کو مختلف سب کلچرز کے ساتھ ایکسپوز کریں یونیورسٹیز کے, کہ اور ٹیچرز کیا کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ دنوں میں ہماری یونیورسٹی میں نان ٹیچنگ سٹاف اور ٹیچنگ سٹاف دونوں کے لیے ہم ٹریننگ وہ کر رہے ہیں کہ مختلف کانفلکٹ ایشوز آتے ہیں, ہم مختلف سامنے آتے ہیں, تو اس میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, ٹیچرز ہیں, اگر اساتذہ کرام میں خواتین شامل ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر شامل نہیں ہے, مجھے اس کا دوسرا لفظ نہیں آتا ہے, تو آج جس سے ٹیچرز کہ ان کو ایک کانفلکٹ کے ایشو کو فیس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ فار دیئر کیریکٹر بلڈنگ, اف دیٹ از واٹ وی تھنک کیریکٹر از, میرے خیال میں تو ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, اس پہ میں تھوڑا سا اور بھی اس سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے کہ دیکھیں جتنی بھی سول سروسز اکیڈمیز ہیں یا دوسرے گروپس ہیں, جب بھی ان کی ایک اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ٹریننگ مینڈیٹری ہوتی ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی یہ دیکھیں جو استاد ہے یا فیکلٹی ممبر ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ایفیکٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس تک جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کا پورے معاشرے میں جاتا ہے, تو یہ پورا ایک ٹرائی اینگل ہے کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹرائی اینگل نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگ ہے پری سروس یا ان سروس جو ٹریننگ ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹی کے سطح پر؟ ایبسلیوٹلی. میرے خیال میں اگر آپ ہمارے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے کسی کلیگ سے بات کر لیں, میرے خیال میں 1.5 مہینہ ہو گیا ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹس ایم فل یا پی ایچ ڈی میں انرول ہوں گے, عموماً ہائر ایجوکیشن, یہ اصل میں ہائر ایجوکیشن یہ ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی, اس میں جب بھی اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ انرول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیوچر یا کسی ریسرچ آرگنائزیشن میں ہے یا وہ ٹیچنگ کی طرف جا رہا ہے. تو ہم یہ مینڈیٹری مرتضیٰ صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو ہوگا کورس ورک ختم ہونے کے بعد یا کورس ورک کے دوران 1 یا 2 کلاسز پڑھائے گا ہماری یونیورسٹی میں, اور اس ایک سینئر ٹیچر جس کو ہم مینٹور کہیں گے
یا جو بھی لفظ ہم اس کو دیں گے، اس کی گائیڈنس میں وہ پڑھائے گا کہ کورس کیسے ڈیزائن کرنا ہے، لیسن پلان کیسے بنانا ہے، اور اگر پیپر مارکنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، کویسچن پیپر بنانا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. تو یہ اس کی پری سروس ٹریننگ ہوگی. ہماری کوشش یہ ہے. پری سروس ٹریننگ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک فوکس ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے لحاظ سے، کہ وہ ایک استاد سے کیا توقع رکھتی ہے کہ کلاس روم میں وہ کس انداز سے ٹیچنگ کرے. تو اس سارے میتھڈالوجیز کا ازیوم کرنا یا اس کے مطابق ٹریننگ دینا یہ تقریباً ناممکن ہوگا اور بڑی آئیڈیلسٹک بات ہوگی. تو ہماری فوکس اس پہ ہوگی کہ ہماری یونیورسٹی میں جس انداز سے ہم ٹیچر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کلاس میں کیا پڑھائے گا، جو کورس ہے جو ڈیولپ کیا گیا ہے کیا پڑھائے گا، اس کورس کانٹینٹس کون کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، لیسن پلان کیسے بنائے گا، کویسچن پیپرز کیسے بنائیں گے. پھر ایک سینئر پروفیسر کی سپرویژن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مانیٹر کرے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو ٹیچر ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا پی ایچ ڈی والا، وہ اپنا پیپر مارک کرے گا، سینئر ٹیچر کے ساتھ بیٹھے گا، دکھائے گا کہ جی آنسر بک ہے، میرے خیال میں نے اس طرح مارکنگ کی ہے، یہ کیا ہے. تو ہم یہ ٹریننگ پی ایچ ڈی ایم فل کی دوران ہی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مینڈیٹری کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میرے خیال میں جب سروس میں بندے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. اب ہم باتیں ساری وہ کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. کچھ ایشوز ایسے ہیں، مثال کے طور پہ پری سروس ٹریننگ تو آسان ہوگا کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے تو ہم کہیں گے جی آپ کے فی ہم ذرا کم کر لیں گے، آپ یہ کورس پڑھانا شروع کریں، یا ہم آپ کو اسکالرشپ دیں گے وغیرہ وغیرہ. جو پوسٹ سروس ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کو ریسورسز درکار ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم نے بات ہی شروع اس سے کی کہ یونیورسٹیوں کو مالی وسائل کا سامنا ہے تو اس سے ذرا ایشو کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اگرچہ ایچ ای سی نے سینٹرلائزڈ لیول پہ ٹریننگ شروع کی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اگر ہر یونیورسٹی خود اپنے لیے ارینج کرے اپنی نیڈز اور اپنے فوکس کے مطابق وہ زیادہ. جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. ویلکم آفٹر بریک. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سوشل سائنسز، آرٹس و ہیومینٹیز کی ڈیولپمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کا بھی حصہ رہے ہیں. آج کل کے دور میں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی بات کی جاتی ہے کہ کس طرف آپ کا ٹرینڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، اس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس دور میں تو یعنی میرے خیال میں انجینئرنگ کا بھی جو ہے انرولمنٹ اس میں بھی بہت کم ہو چکی ہے. میڈیکل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے. تو اس دور میں جب کہ ہر طرف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ان کا رجحان جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف ہے، تو سوشل سائنسز کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اور سوشل سائنسز میں بھی ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہماری انرولمنٹ ہے وہ کم بھی ہوئی ہے. آپ یعنی مشینی دور میں جو سوشل سائنٹسٹ کا رول کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی تھینک یو. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو انٹیک میں ڈکلائن آیا ہے وہ صرف پاکستانی مسئلہ نہیں ہے، بین الاقوامی مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. اور آئی وی لیگ یونیورسٹیز غالباً پچھلے 2 سالوں سے اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ کرنے لگی ہیں. تو پہلے جو وہ پہلے نہیں کرتی تھیں. میں عموماً اپنے کلیگ سے کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا اور ہائر ایجوکیشن کا بلکہ سوشل پیراڈائم مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چینج کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اس چینج کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. اب مثلا کیا مطلب ہے میرا، ہائر ایجوکیشن میں پیراڈائم کیسے چینج ہو گیا ہے؟ پہلے یونیورسٹیز انتظار کرتی تھیں، اسٹوڈنٹس اس کے پاس جاتے تھے کہ فلانی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لینا ہے، فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. وہ ان کی تعداد کم تھی یا جو بھی وجہ تھی، میرے خیال میں تعداد کم ہونا وجہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ تو تعداد کا کوئی مسئلہ کبھی رہا نہیں ہے. اب شفٹ یہ آیا ہے کہ اب یونیورسٹیز جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے پیچھے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو پہلے اسٹوڈنٹس تلاش کرتے تھے، مارکیٹنگ بھی یعنی یونیورسٹیز کو کرنی پڑ رہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بہت بڑا، اور اس کی بڑی سمپلسٹک انداز میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مطلب پہلے کم تھے تو اس لیے نہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو ایسے بھی ممالک ہیں کہ جن کے ہاں پر کیپٹا کے حساب سے اگر یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کا ریشو تقریباً اتنا ہی ہے جتنا پہلے 25 سال پہلے تھا. ہمارے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں پر کیپٹا کے حساب سے کہ کتنے انسانوں کے لیے ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے، تو شاید ہم
انٹرنیشنل میدان میں اگر دیکھیں تو ہم اتنا بہت زیادہ آگے نہیں ہیں. اب آتے ہیں اس وجہ سے کہ جی سوشل سائنسز میں انٹیک یہ ایک عام تاثر ہے کہ انٹیک کم ہوا ہے. دلچسپ بات یہ ہے اگر ہم تھوڑا سا ریسرچ کر لیں, انٹیک جو سب سے زیادہ کم ہوا ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہوا ہے. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں, دیکھ لیں, فزکس میں کم ہوا ہے, میتھمیٹکس میں کم ہوا ہے, اسٹیٹسٹکس میں کم ہوا ہے, صرف سوشل سائنسز میں نہیں ہوا ہے بلکہ سب سے زیادہ ان فیلڈز میں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر میری اپنی ایک رائے ہے, اور ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور مختلف ایکسپرٹس ہیں اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہم ہمیشہ ہر کام میں تیزی میں ہوتے ہیں. آج میں نے فصل لگائی تو کل اس کا پھل صرف مجھے ملے نا, بلکہ وہ آپ مجھ سے خرید بھی رہے ہوں اور مجھے اس کا آمدنی بھی ہو, اور جو بھی فصل میں اگاؤں اس میں مجھے نقصان بھی کبھی نہ ہو, ہمیشہ فائدہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. ہم اتنے جلدی میں ہوتے ہیں, اتنے رش ہوتے ہیں. تو ہم جب بھی اپنی چھوٹی سی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی طرف کب ہم نے دیکھا, 2 مرتبہ شاید پاکستان میں دیکھا گیا. ایک مرتبہ جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بنایا, کئی سالوں تک رہا, وہ جو کچھ کرتا رہا. پھر اس صدی کے شروع میں دوبارہ دیکھا گیا اعلیٰ تعلیم کی طرف کہ نہیں جی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو کام کر رہا تھا وہ ہمارے خیال میں مناسب نہیں تھا. اگر ہم اس کا نام تبدیل کر لیں, اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کر لیں اور اس کا تھوڑا سا فوکس چینج کر لیں, مینڈیٹ چینج کر لیں وغیرہ وغیرہ, تو ہائر ایجوکیشن میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب آیا نہیں آیا وہ تو بات کی الگ بحث ہے. تو اگر ہم سوشل سائنس کی بات کرتے ہیں کسی بھی معاشرے میں, سوشل سائنس کی اہمیت اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس معاشرے میں ریاست اپنے تعلیمی اداروں سے کیا چاہتا ہے, ایک. دوسرا, اس معاشرے میں ریاست اپنے معاشرے کے لیے کیا اہداف رکھتا ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نالج بیسڈ اکانومی ہوگی, جو شاید کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہوتی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تعلیم پہ ایک مانیٹری ویلیو لگا رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں نالج بیسڈ سوسائٹی چاہیے, تو اس پہ شاید ہم ویلیو پھر بھی لگا رہے ہیں لیکن مانیٹری نہیں ہے, انٹلیکچوئل ہو گئی. یا اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور نام دیتے ہیں, تو سوشل سائنسز پاکستان میں اب تک تو تھے, پہلے بھی تھے, اب اس سے بھی زیادہ ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت اور بھی کم ہوگی. کیونکہ ہمارے خیال میں ہم اگر 2000 یہ جو نئی صدی آئی 2000 کے پہلے اشرے میں دیکھیں تو یونیورسٹیوں کے نام بھی تقریباً ہم نے ایک ہی جیسے رکھنے لگے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف فلانا انفارمیشن ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف فلانا انفارمیشن ٹیکنالوجی, بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو یہ انفارمیشن. پھر اس کے بعد تھوڑے سالوں بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور آج کل ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو یہ وہ کچھ فیشنز ہیں, انٹلیکچوئل فیشنز ہیں جو پاکستان میں چلتے رہتے ہیں, اور درمیان میں کہیں آ کر ہم کبھی کبھار میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو ہم یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سوشل سائنسز امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی, ہماری ریاست کا, ہمارے حکومت کا, ہمارے اداروں کا, ہمارے معاشرے کا فوکس اس پہ ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ کیسے بنائیں, ہم ایک ایجاد کیسے کریں. اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو شہری ہے وہ کس حد تک دوسرے شہری کے لیے مفید ہے یا فائدہ مند ہے. وہ اس کی کوشش ہی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے یہ معاشرہ ہوتا کیا ہے, معاشرہ خراب کیسے ہوتا ہے, بگڑتا کیسے ہے, ٹھیک کیسے ہوتا ہے, اور معاشرہ کیوں اپنے لیے اہداف مقرر کرتا ہے. یہ بھی ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ہمارا جو اکانومی بیسڈ سوسائٹی ہوگا, یا نالج بیسڈ اکانومی ہوگا, یا نالج بیسڈ سوسائٹی ہوگا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سوشل سائنسز کو اس طرح دیکھیں کہ یہ ہمیں معاشرے, انسانی زندگی اور معاشروں کے میک اور بریک کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں, تو پھر شاید اس دن سے ہمارے معاشرے میں بھی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی ویلیو بڑھ جائے. جب تک اس کی طرف ہماری دلچسپی نہیں ہے, ہم نے صرف کبڈی میچ جیتنا ہے, تو کبڈی میچ میں جو اچھا ڈنڈا ہمیں دے گا وہ کامیاب ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک جو یونیورسٹیز کا HEC میں بھی یہ ایک سلوگن بلکہ آیا تھا, یونیورسٹیز بلڈنگ اکانومیز, یونیورسٹیز بلڈنگ لیڈرشپ, یونیورسٹیز بلڈنگ سوسائٹیز, نا. تو
آپ کے جو یونیورسٹی ہے وہ آزاد کشمیر کے مختلف سماجی، ماحولیاتی اور جو معاشی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیسے اپنا رول پلے کر سکتی ہے؟ فی الحال تو یونیورسٹی سروائیول کے اسٹرگل میں جی ہے. جی جی وہ سروائیول کے اسٹرگل میں اس طرح ہے کہ ہر مہینے ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آنے والے مہینے کا ہم سیلری دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. اب کچھ دن پہلے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں ان ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ ہم سے ٹوپی مانگ رہے ہیں کہ کون سی ٹوپی ہمیں پسند ہوگی. ہمارے سر کو خطرہ ہے, سر نہیں ہوگا تو ٹوپی کیا پہنیں گے. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں اپنا رول پلے کرنے کو تیار نہیں ہیں یا معاشرے میں اپنا رول ہم پلے نہیں کر سکتے ہیں. کل بھی ہماری یونیورسٹی میں ہڑتال تھا, اس سے پہلے پرسوں بھی ہڑتال تھا, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر جو ہم ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو یا کسی اور کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ظاہر ہے جیسے گھر میں لوگ آپس میں خفا ہوتے ہیں لیکن پھر راضی بھی ہو جاتے ہیں, تو عموماً لوگوں کو ان ہڑتالوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور میں کئی مرتبہ سرکاری طور پہ سرکار کو اس کے بارے میں میں نے بتایا بھی ہے. تو جہاں تک معاشرے کے بناؤ یا بگاڑ میں یونیورسٹی کے کردار کا وہ ہے, میرا تو یہ ایمان ہے اور ریسرچ یہی کہتا ہے, اور بلکہ بہت پہلے سے انسانی تاریخ میں مختلف معاشروں کا یہ کامل یقین رہا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ معاشروں کو راستہ بتاتی ہیں. میرا یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ملک میں ہمارے تعلیمی ادارے معاشرے کے پیچھے تو نہیں لگ گئے ہیں, اور معاشرہ جس طرف لگ گیا ہے وہ اس کو کس نے لگایا ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل سائنس شاید ہمیں سمجھا سکے گا. تو آپ کے سوال کا میرے پاس سمپل یہ جواب ہے مرتضیٰ صاحب کہ فی الحال تو ہم اپنا سر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سر بچا لیں, سروائیول کے اسٹرگل سے نکل آئیں, لیکن اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اپنا جو معاشرے کے لیے جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کریں گے. فی الحال تو میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ ہم نے مظفر آباد کی کمیونٹی کے لیے یا وہاں کے لیے آزاد کشمیر کے معاشرے کے لیے کیا کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا کیا ہمارا پلان ہے. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو تعلیم, تحقیق اور کردار سازی کے حوالے سے کوئی پیغام دیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. جی میں پیغام پتہ نہیں پیغام ہے یا نہیں, لیکن یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جب ان کی عمر کا تھا, مے بی آئی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, تو میں کیا سوچتا تھا, اور اگر اکثر جو آج کل کے نوجوان جس سمت میں چل پڑے ہیں اگر اسی سمت میں چل پڑتا تو آج یہاں نہ ہوتا جہاں میں ہوں. تو اس میں میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں, جنہوں نے ہمبل بگننگ سے شروع کیا اور وہ بہت آگے نکل گئے, ان کی بھی سینگ نہیں ہے, میری بھی سینگ نہیں ہے, ان کی بھی دم نہیں ہے, میری بھی دم نہیں ہے. تو اگر وہ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا. ایک یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی تھی. مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو نااہل نہیں سمجھا کہ میں نالائق ہوں یا میں یہ کر نہیں سکتا, یہ نہیں. اب کوشش کروں گا کہ میں یہ کروں, کوشش کروں گا کہ یہ کروں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, تو ہم جذباتی بہت ہوتے ہیں, اور جذباتی باتوں میں بڑی آسانی سے, کیونکہ اس کے لیے عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ ہمیں بڑی آسانی سے اپنی طرف لگا لیتے ہیں, اور ہم جذبات میں آ کے ان کے ساتھ کبھی زندہ باد ہو جاتے ہیں, کبھی مردہ باد ہو جاتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم بڑے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں, تب تک کتنی زندگی گزر چکی ہوتی ہے کہ واپس مڑنے کا امکان نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا اس عمر میں جب ہوتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ سیاست, جل سے جلوس کرنا, نعرہ لگانا, اس سب کا باقی ساری زندگی میں موقع مل سکتا ہے, سبق پڑھنے کا پھر موقع نہیں مل سکتا. اپنی یونیورسٹی لائف میں ایکٹیولی کبھی اس طرح کی چیزوں میں نہ. تو میرا یہ ایک وہ ہے کہ چونکہ میں اسی راستے کو فالو کر کے میرے خیال میں اتنا کامیاب تو پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں, یہ تو آنے والا کل بتائے گا, لیکن میں درخت کے نیچے میں نے شروع کیا تھا, آج میں تیسری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. میرے خیال میں کامیابی اگر اسی یونٹ سے میجر کی جائے کہ میں کیا بن چکا ہوں,
تو اگر کسی نے اس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے تو دور رہیں. یہ جذباتی باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں, کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور ہم ہیرو بن جاتے ہیں, لیکن سبق پڑھنے کا پھر موقع نہیں ملتا, یہ صرف ایک ہی مرتبہ ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں جاننا چاہوں گا کہ بطور وائس چانسلر آپ کو یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک معیاری ادارہ بنانے کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے؟ میرا یہ خیال ہے, اور خدا کرے آپ کبھی ہمیں وزٹ کریں, ہم جی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میری پہلی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے جب بھی میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ وہ جو ایکیڈیمک پروگرامز فالو کر رہے ہیں کیا وہ ان انٹرنیشنل ایکیڈیمک پرنسپلز, اسٹینڈرڈز نہیں, اس کی طرف تو ہم چل پڑیں گے کہ جو انٹرنیشنل ایکیڈیمک پرنسپلز ہیں کہ جی ایک انڈر گریجویٹ لیول کا کورس ہوگا تو وہ کیسے ہوگا, اس کا مقصد کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا سب سے پہلا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایکیڈیمک پرنسپلز ہیں کیا ہمارے کورسز وہ فالو کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ یونیورسٹی کے جو مختلف پروگرامز ہیں, مثلا انڈر گریجویٹ دنیا میں کہیں بھی ہو, نان پروفیشنل جو سبجیکٹس ہیں, مثال کے طور پہ فارمیسی 5 سالہ ہے, باقی سارے پروگرام تقریباً 4 سالہ ہیں, شاید کچھ 5 سالہ بھی رہے لا والے پاکستان میں, پھر ہم نے 4 سالہ کر لی یا 3 سالہ کر لی. ایجوکیشن پہلے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم جو انڈر گریجویٹ ڈگری آفر کر رہے ہیں وہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے فریم ورک میں, انٹرنیشنل پرنسپلز کے فریم ورک میں فٹ آتی ہے جو باقی دنیا فالو کرتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بیچلر کی ڈگری ایک ایسے اتنے اسٹریم آف ایجوکیشن پہ دے رہا ہوں جس کو باقی دنیا بیچلر نہیں سمجھتی, اس سے ذرا کم ڈگری دیتی ہے, اس سے ذرا زیادہ ڈگری دیتی ہے. تو ایک تو یہ فوکس ہوتا ہے. دوسرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے ٹرانسکرپٹس کو دیکھوں, اپنے کورسز کو دیکھوں, ان کی جس انداز میں ہم ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں یا ان کی جو ٹائٹلز رکھتے ہیں, جو ان کی کوڈنگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی ان نوئنگلی ایک ایسی ایکیڈیمک انفلیشن ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی اس ٹرانسکرپٹ کو دیکھے گا, جو بھی اس ڈگری کو دیکھے گا, تو وہ یہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی بلا آ رہا ہے, یہ تو اس نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے اور درمیان میں اتنا کچھ اس نے پڑھا نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹائٹلز بہت بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں لیکن جو ہم پڑھاتے ہیں وہ اتنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں, انٹرنیشنل پرنسپل جو ہیں کورس کے, وہ فالو نہیں کریں. تو میرا سب سے پہلا فوکس یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنی جو انٹریکشن ہے ہماری اسٹوڈنٹس, یہ مونولوگ کی شکل میں ہو رہی ہے یا ڈائلاگ کی شکل میں ہے. کیا ٹیچر 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ جتنی بھی ڈیوریشن ہے کلاس کی, وہ مسلسل ایک ہی بندہ بول رہا ہے, سب باقی سن رہے ہیں, یا ایک لحاظ سے کچھ ڈائلاگ سا ہو رہا ہے دونوں طرف سے. اور ایک اور بات جس کی طرف ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جی کورسز کتنی ریگولرلی فریکوینٹلی ریوائز ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کورسز جو یونیورسٹی جس وقت بنی, جب بھی بنی, جو کورسز ڈیزائن کیے گئے تھے وہی کورسز ہم پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہماری نسلیں پڑھائیں گی. نہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تقریباً ہر 2 سال بعد, اگر ہر سال نہیں تو ہر 2 سال بعد کورسز ریوائز ہوں تاکہ ہم ان کو اپڈیٹ رکھ سکیں. ایک اور بات یہ کہ جو ہم کس پہ میں فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک ڈائیورسٹی کو انکریج کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو مطلب جس پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فوکس کریں. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ایک بڑی اچھی ڈسکشن کا. امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آئے گا اور ہم آپ کی حوصلہ افزا جو آپ کا فیڈ بیک ہے اس کے بھی منتظر رہیں گے, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.